खंडर में खुरे किस्त नंबर 1। कत्ल की ये वारदात पाकिस्तान के एक बड़े कस्बे की है, लेकिन पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ अफसर थानेदारों के सरों पर सवार रहते थे कि पुलिस अपने फ़राइज़ तंदही से पूरे करे और कोई थानेदार अपनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल न करे। मैं उस कस्बे के थाने का SHO था। एक रोज़ सुबह बहुत सवेरे एक कांस्टेबल ने मुझे आकर मेरे घर जगाया और ये इतला दी कि चौधरी अकरम कत्ल हो गया है और इसकी इतला आई है। ये इतला चौधरी अकरम के कत्ल की ना होती, किसी बहुत ही छोटे और गरीब आदमी के कत्ल की होती तो भी मैं फ़ौरन थाने पहुंचता, लेकिन चौधरी अकरम का नाम सुनकर मैंने सोचा कि मुझे पार लग जाए और मैं उड़कर थाने पहुंचूं। ये मैंने इस वास्ते सोचा कि चौधरी अकरम कस्बे की चंद एक बड़ी और चीदा शख्सियतों में से था। मेरी उसके साथ बहुत अच्छी जान पहचान थी। मैंने जान पहचान का कहा है, दोस्त नहीं कहा। कस्बों की ये शख्सियात अल्लाह की खुशनुदी बाद में और पहले थानेदारों की खुशनुदी हासिल करती थी, और उसका तरीका ये था कि ये लोग दूसरे तीसरे दिन थाने आकर थानेदार को सलाम करना और ग़ुलामों की तरह झुक कर दो चार बातें करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। कोई थानेदार ज़रा हरामखोर होता तो ये लोग उसके मुंह में हड्डी देते रहते थे। उन चंद एक अफराद में से जिनकी ज़िंदगी बदमाशियों और गलत हरकतों में गुजरती थी, वो अपने इलाके के थानेदार को और ही ज़्यादा खुश रखते थे। चौधरी अकरम ऐसे ही चंद एक अफराद में से था। थानेदार उनसे खुश रहते थे और वक्त ज़रूरत उन्हें मुखबर के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। दरअसल ये लोग पुलिस के बड़े पक्के मुखबर हुआ करते थे। मैंने ऐसे लोगों के तमाम ज़ाहिरी और अंदरूनी हालात मालूम कर लिए थे, और मैं जहाँ भी SHO लगता था ऐसे चीदा चीदा अफराद का तारीख़ी जुग़राफ़िया ज़ुबानी याद कर लेता था। जुराइम पेशा और हिस्ट्री शीटर और बस्ता के बदमाशों का तहरीरी रिकॉर्ड थाने में तो मौजूद होता ही था। चौधरी अकरम की बाबत भी मैंने अंदर और बाहर की सारी बातें मुखबरों से हासिल करके अपने जहन के रिकॉर्ड में महफूज कर रखी थीं। मुझे मालूम था कि चौधरी अकरम कस्बे का एक अमीर कबीर आदमी है। उसके बड़े ज़रख़ेज़ मुरब्बे भी थे। कस्बे के करीब भी उसकी खासी ज़्यादा ज़रई अराज़ी थी और मकानों दुकानों की सूरत में भी जायदाद थी। ये शख्स शरीफ आदमी नहीं था। इस हैसियत के लोगों को पुलिस की ज़ुबान में मुअज़्ज़ज़ कहा जाता था, लेकिन ये लाजमी नहीं होता था कि ऐसा मुअज़्ज़ज़ आदमी भला मानस और शरीफ भी हो। यूँ कह लें कि मुअज़्ज़ज़ पुलिस की एक इस्तिलाह थी। चौधरी अकरम की बाबत मुझे ये भी मालूम था कि तकरीबन 1 साल पहले उसने पहली बीवी की मौजूदगी में एक नौजवान लड़की के साथ शादी की थी। चौधरी अकरम की उम्र 45 साल से कुछ ज़्यादा ही होगी, कम नहीं थी। उसकी पहली बीवी की उम्र चौधरी से 2-3 साल कम होगी। अब उसके घर में 2 बीवियाँ थीं, एक पुरानी और एक नई। इसके कत्ल की इत्तला पर पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि उस शख्स के कत्ल का बाइस ये उसकी दूसरी शादी है और इस कत्ल की वारदात में दूसरी यानी नई और नौजवान बीवी का हाथ है। मैं थाने पहुंचा। वहाँ एक तो 17-18 साल उम्र का एक लड़का था जो हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। यह मकतूल का बेटा था और यही मकतूल की कुल औलाद थी। उसके साथ नंबरदार था और एक मुअज़्ज़ज़ आदमी भी आया था। मैंने अपने दफ्तर में दाखिल होते ही पूछा कि चौधरी साहब पर हाथ डालने की किसको ज़रूरत हुई है। मैं हैरान ज़रूर था, लेकिन उस शख्स के कत्ल पर मुझे कोई ख़ास अफसोस नहीं था, इस वास्ते कि ऐसे लोगों का अंजाम आम तौर पर ऐसा ही होता है। मुझे ये भी मालूम था कि चौधरी अकरम ने 2 पेशावर गुंडे अपने साथ रखे हुए थे जो इसके बॉडीगार्ड भी थे, और किसी को डराना धमकाना होता तो चौधरी उनको इस्तेमाल करता था। उनमें एक नईम अहमद था जो नामा के नाम से मशहूर था और ये मेरा मुखबर भी था। दूसरे का नाम शेरा था, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं। ये भी मशकूक चाल चलन का बदमाश था। उन दोनों की वजह से मुझे इत्मीनान हुआ कि ये मुझे चौधरी अकरम की वो बातें भी बता देंगे जो पर्दों के पीछे होती हैं और उन पर हमेशा ही पर्दा पड़ा रहता है। उन लोगों ने मुझे बताया कि मकतूल चौधरी के मोहल्ले में ज़रा अलग हट कर एक गिरा पड़ा मकान है जिसके 1-2 कमरों की छतें गिरी हुई हैं। लाश उसके एक कमरे में पड़ी हुई है। यूँ पता लगता है जैसे मकतूल को चाकू या छुरी से मारा गया है। पेट से अंतड़ियाँ वगैरह बाहर आई हुई हैं। सुबह सवेरे एक औरत वैसे ही इस मकान के अंदर चली गई तो उसने लाश देख ली और मकतूल के घर जाकर इतला दी और नंबरदार को भी इतला मिल गई। मैंने मकतूल के बेटे के नाम से FIR तहरीर करवाई और ज़रूरी कागजी कार्रवाइयाँ करके उन लोगों के साथ जाए वकुआ की तरफ चल पड़ा। ये मकान थाने से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुँचा तो नंबरदार की अक्लमंदी देखी और उसको शाबाश दी
اس نے مکان کے باہر والے دروازے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اس انتظام سے مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ جائے وقوع پر کھرے صاف رہے۔ نمبردار جب اطلاع پر لاش دیکھنے گیا تھا تو اس نے بچ بچا کر لاش کو دیکھا تھا اور مقتول کے پسماندگان کو بھی آگے نہیں جانے دیا تھا۔ تھانے سے روانگی سے پہلے میں نے کانسٹیبل کو دڑا دیا تھا کہ وہ کھوجی کو ساتھ لے کر جائے اور وقوع پر بہت جلد پہنچ جائے۔ میں اکیلا اندر گیا۔ یہ ایک مکان کا کھنڈر تھا۔ 2 کمروں کی چھتیں نیچے کو بیٹھی ہوئی تھیں اور جس کمرے میں لاش تھی اس کی چھت ایک طرف تھوڑی سی گری ہوئی تھی جس کا ملبہ نیچے گرا ہوا تھا۔ فرش کچا تھا اور اس پر اتنی مٹی اور دھول تھی کہ کھرے بڑے ہی صاف تھے، اتنے صاف تھے کہ اناڑی بھی ان کو شناخت کر سکتا تھا۔ میں نے کھرے دیکھ لیے۔ اپنے پاؤں بچ بچ کر رکھتا ہوا میں لاش کے قریب گیا۔ لاش دائیں پہلو پر پڑی ہوئی تھی، انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھیں۔ لاش ملبے کے تقریباً 1 فٹ اونچے ڈھیر پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا خون پیٹھ کی طرف بہہ کر نیچے چلا گیا تھا اور جس طرف کھرے تھے خون ادھر نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کھرے خون سے بچ گئے تھے۔ اس گرے پڑے مکان سے میرے دماغ میں ایک بات آئی۔ آج کل آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جھگیاں اور کھنڈر بھی کرائے پر چڑھ جاتے ہیں۔ رہائش کے لیے کسی کو جگہ نہیں ملتی، لیکن میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت ایک آبادی میں کئی مکان خالی پڑے رہتے تھے اور کرایہ دار نہیں ملتا تھا۔ اکثر محلوں میں اس طرح ایک آدھ مکان کا کھنڈر ضرور ہوتا تھا۔ ایسے کھنڈر میں محلے کا کوئی بندہ جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ میں نے لاش کو دیکھا اور اس کو دوسری کروٹ پر کیا۔ قتل کے واسطے چھری یا چاقو جیسا آلہ استعمال ہوا تھا۔ ایک زخم پیٹھ میں تھا اور ایک سامنے سینے میں اور پھر پیٹ چاک کیا ہوا تھا۔ وہاں ہلکے سبز رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں اور شاید 3-4 تھیں۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کہ جس جائے وقوع پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے ملیں وہاں لازماً عورت کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس واردات میں ایک عورت تھی اور اس کی چوڑیاں اس واسطے ٹوٹیں کہ اس کے ساتھ دھینگا مشتی کی گئی۔ عورت نے اپنے بچاؤ کے واسطے مقابلہ کیا اور اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس جائے وقوع پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ دست درازی ہوئی ہے۔ میں کھرے دیکھنے اور سمجھنے کا کچھ تجربہ رکھتا تھا، لیکن کھوجیوں جیسا نہیں۔ یہ تو ایک ایسا فن یا ایسی سائنس ہوا کرتی تھی جس کے ماہر کھوجی موجود تھے۔ وہ تو ایسے مدھم کھروں کو بھی پہچان لیتے تھے جن کو عام لوگ کھرے سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ میں نے جو کھرے دیکھے ان میں ایک تو مقتول کے تھے۔ میں نے مقتول کے پاؤں میں جو جوتی تھی اس کو دیکھ لیا تھا اور جوتی کے کھرے صاف پہچانے جاتے تھے۔ دوسرے کھرے فلیٹ شوز کے تھے۔ اس زمانے میں مختلف کھیلوں کے کھلاڑی یہ شوز پہنا کرتے تھے۔ دوڑوں کے مقابلے میں شامل ہونے والے بھی یہی شوز پہنتے تھے۔ ان کے تلوے ربڑ کے ہوتے اور ہموار نہیں بلکہ کھردرے سے ہوتے تھے اور ان پر لمبے لہریے جیسی ابھری ہوئی لکیریں ہوتی تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ فلیٹ شوز کا کھرا عام جوتیوں سے بالکل الگ اور ناقابل شناخت ہوتا تھا۔ فلیٹ شوز کا سائز مردانہ یعنی بڑا تھا۔ بڑا نہ ہوتا تو بھی یہ بات بالکل صاف تھی کہ یہ کسی آدمی کا کھرا تھا۔ فلیٹ شوز صرف آدمی پہنا کرتے تھے، کسی عورت نے کبھی فلیٹ شوز نہیں پہنے تھے۔ قصبوں میں عام طور پر عورتیں دیسی جوتی، زنانہ گرگابی یا سلیپر پہنتی تھیں۔ میں وہاں زنانہ پاؤں کا کھرا ڈھونڈنے لگا، لیکن ایسا کوئی کھرا نظر نہ آیا۔ یہ حیرت والی بات تھی، اس واسطے کہ چوڑیوں کے ٹکڑے ایک عورت کی موجودگی کو ظاہر کرتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، فرش پر جھک جھک کر بھی دیکھا، لیکن زنانہ کھرا نہ ملا۔ وہاں فرش پر کھرے تھوڑی سی جگہ پر آپس میں گڑ مڑ بھی ہو گئے تھے۔ ملبے کے چھوٹے ڈھیر کی دوسری طرف ایسے گڑ مڑ کھرے زیادہ تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی کہ یہاں قاتل اور مقتول کی ہاتھا پائی ہوئی ہے اور پھر مقتول قتل ہو گیا۔ میں کھروں کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں پریشان ہو رہا تھا کہ کھوجی آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی اپنے اس فن کا بہت ہی ماہر تھا۔ میں نے اس کو یہ کھرے دکھائے اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر کہا کہ یہاں ایک عورت کا کھرا لازماً ہونا چاہیے۔ کھوجی اس کمرے سے نکل کر باہر صحن میں چلا گیا اور باہر والے دروازے تک گیا۔ اس دروازے سے نمبردار اندر آیا تھا۔ مقتول کا بیٹا اور بیویاں بھی صحن میں سے گزری تھیں اور پھر میں بھی صحن سے گزر کر اندر آیا تھا، لیکن کھوجی نے مجھے باہر بلا کر دکھایا کہ مقتول اور فلیٹ شوز والا آدمی اندر آئے ہیں اور واپس صرف فلیٹ شوز والا گیا ہے۔ ان میں تیسرا کوئی کھرا نہیں۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں پائے گئے تھے۔ کھوجی نے ان عورتوں کی جوتیاں دیکھیں۔ کھوجی پھر اندر آ گیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل فرش پر ہو کر اور جھک کر بھی دیکھا۔
اسے کوئی زنانہ کھرا نظر نہ آیا۔ آخر اس نے اپنا آخری فیصلہ دے دیا کہ اس مکان میں کوئی عورت نہیں آئی۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں دیکھ کر کھوجی نے فوراً کہہ دیا کہ یہ عورتوں کے کھرے ہیں، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں 2 عورتیں آئی تھیں۔ اب ایک اور خاص چیز نوٹ کریں، لاش کے قریب 5 روپے کا ایک نوٹ پڑا ہوا تھا۔ مقتول نے قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ قمیض کی ایک جیب اوپر سینے پر تھی اور دوسری دائیں طرف پہلو والی جیب تھی۔ میں نے دونوں جیبوں کی تلاشی لی، اوپر والی جیب سے کچھ نہ ملا۔ پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو میں نے ہاتھ روک لیا۔ یہ اس واسطے روک لیا کہ جیب اندر سے تھوڑی سی باہر آئی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس جیب میں کسی نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس میں جو کچھ تھا وہ نکالا ہے اور جیب تھوڑی باہر آ گئی ہے۔ 5 روپے کا نوٹ لاش کے قریب پڑا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول کی جیب میں سے نوٹ نکالے گئے ہیں، اور جلدی میں 5 کا یہ نوٹ گر پڑا جو اندھیرے میں اس شخص کو نظر نہ آیا۔ اس سے شک ہوتا تھا کہ مقتول کو لوٹنے کے واسطے قتل کیا گیا ہے اور رقم زیادہ ہوگی، لیکن یہ خیال آ گیا کہ مقتول کی کلائی پر بڑی قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی اور ایک سونے کی وزنی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں تھی اور ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں۔ قاتل کا مقصد اگر لوٹنا ہوتا تو وہ اتنی قیمتی گھڑی اور اتنی وزنی سونے کی 2 انگوٹھیاں کبھی نہ چھوڑتا۔ اس صورت میں یہ بھی دیکھنے والی بات تھی کہ عورت کا یہاں کیا کام تھا، پھر یہ کہ چوہدری کو قتل کیوں کیا گیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ مقتول کے کپڑوں سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس نے بدکاری نہیں کی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول اس جگہ ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا اور اچانک اس عورت کا خامند یا کوئی بھائی وغیرہ آ گیا اور انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کی جیب میں چاقو ہوگا جس سے اس نے چوہدری کو قتل کر دیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس نے اس عورت کو زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے عورت بھاگ گئی ہو، اپنی کسی بہو، بیٹی یا بیوی کو رات کے وقت کسی جگہ کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر جو اشتعال پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ سوائے قتل کے کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے قانون میں فوری اشتعال کے تحت قتل کی سزا بہت ہی تھوڑی رکھی گئی ہے۔ اس ذہنی حالت میں قاتل کو مقتول کا مال لوٹنے یعنی اس کی جیبیں خالی کرنے کی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ یہاں پھر وہی بات سامنے آئی کہ چوڑیوں کے ٹکڑے عورت کے سوا کسی اور کے نہیں تھے۔ فلیٹ شوز والے کھرے یقینی طور پر کسی مرد کے تھے، کسی عورت کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر سے چارپائی منگوائے اور لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا، اس کو کہا کہ وہ لاش لے جائے اور پوسٹ مارٹم کرائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام اسی قصبے کے سول ہسپتال میں موجود تھا۔ لاش چلی گئی۔ میں نمبردار کی بیٹھک میں جا بیٹھا۔ سب سے پہلے مقتول کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لاش کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اس نے وصول کرنی تھی۔ مجھے مقتول کی بابت بیک گراؤنڈ کے حالات معلوم کرنے تھے اور اس کی دونوں بیویوں کی بابت بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ اس کے واسطے نمبردار سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ کو اب تک پوری طرح پتہ لگ چکا ہوگا کہ نمبرداروں کا رول کیا ہوتا تھا اور وہ کیا کچھ کر سکتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ یہ بات پھر بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا قصبہ تھا، اس کا نمبردار تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا اور ویسے بھی وہ عقل اور ذہانت والا تھا۔ مجھے اس شخص پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو اپنے پاس بٹھا کر میں نے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ یہ بات تو صاف ہے جناب، نمبردار نے کہا کہ چوہدری اکرم قتل ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ مقتول ایک عورت کو لے کر اس کھنڈر میں گیا اور عورت کا کوئی رشتہ دار عین موقع پر جا پہنچا اور چوہدری کو کاٹ کر پھینک دیا۔ لیکن جناب، یہ چوہدری ایسی گندی جگہ جانے والا آدمی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی حویلی میں اس کا کمرہ الگ ہے، ایک کمرہ اوپر بھی ہے اور یہاں کھیتوں میں بھی اس نے ایک کچا سا کوٹھا بنوایا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص عورتوں کا شکاری تھا، لیکن کسی بھی عورت سے ملاقات کرنی ہوتی تو رات کے وقت دوسرے دروازے سے عورت کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا، بہت احتیاط کرتا تو کھیتوں والے کوٹھے میں بلا لیتا تھا۔ میں نہیں مانتا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ اس گرے پڑے مکان میں ملاقات کی ہوگی۔ یہ تو عام اور بہت چھوٹے لوگوں کے چھپنے کی جگہ ہے۔ نمبردار کی یہ بات مجھے اس واسطے اچھی لگی کہ اس گرے ہوئے غیر آباد مکان میں سوائے چوڑیوں کے ٹکڑوں کے کسی عورت کی کوئی نشانی نہیں ملی تھی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جہاں 2 آدمیوں کے کھرے تھے وہاں اگر عورت ہوتی تو اس کا کھرا بھی ہونا لازمی تھا۔ میں مقتول کو ٹھیک طرح جانتا تھا۔ وہ وضع دار آدمی تھا اور اس کی عمر بھی ایسی تھی جس عمر میں عام طور پر آدمی لڑکوں جیسی حرکتیں نہیں کیا کرتا۔ پھر یہ چکر کیا تھا؟ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہوگی
اور کچھ دن پہلے کسی کے ساتھ اس کی لڑائی یا جھگڑا ہوا ہوگا اور مقتول نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کی بے عزتی کی ہوگی۔ نمبردار کو اس کا علم ہونا ضروری تھا، اس واسطے کہ ایسی باتیں ایک قصبے یا محلے میں چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ نمبردار نے یقین کے ساتھ کہا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار مقتول کی ذاتی زندگی سے بھی واقف تھا، وہ یہاں تک جانتا تھا کہ نہری علاقے میں مقتول کے مربے تھے اور عام طور پر پانی لگانے کی باری پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھی مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول دشمنی رکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں، ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر اور بڑے خوشگوار لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ اس حیثیت کے لوگ بڑے اوچھے طریقوں سے اپنا روب جمائے رکھتے ہیں، لیکن مقتول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دل کا سخی اور فیاض تھا، دوسروں کی مدد بڑی خوشی سے کیا کرتا تھا۔ ایسی ہی کچھ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے مقتول کو لوگ اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن مقتول شریف آدمی نہیں تھا، عورت اور شراب سے دل بہلانے والا آدمی تھا۔ ایسے پاپی دوسروں کو خوش رکھا کرتے ہیں۔ پھر مقتول کی گھریلو باتیں شروع ہوئیں۔ یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مقتول کی ایک پرانی بیوی تھی اور تقریباً 1 سال پہلے اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ بیویاں آپس میں لڑتی رہتی ہوں گی۔ نمبردار نے یہ بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ یہ بیویاں آپس میں بالکل نہیں لڑتی بلکہ پیار سے رہتی ہیں اور کسی اجنبی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ دونوں سوکنے ہیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ نئی اور نوجوان بیوی کو ہر وقت افسردہ اور مایوس ہونا چاہیے تھا کہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہی گئی ہے، لیکن عورتیں بتاتی ہیں کہ لڑکی اس گھر میں خوش تھی۔ کبھی کسی عورت کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی بابت شکوہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس نے ایسی بات کہی تھی کہ پہلی بیوی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ نمبردار نے بتایا کہ ظاہری طور پر مقتول نے یہ دوسری شادی اس واسطے کی تھی کہ پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی بچہ نہ ہوا، اس واسطے مقتول نے اولاد کی خاطر یہ دوسری شادی کی تھی۔ لیکن یہ لڑکی اپنے باپ سے ایک طرح خریدی گئی تھی اور باقاعدہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے مقتول سے ٹھیک ٹھاک رقم وصول کی تھی۔ پہلی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا کہ خامند کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ اتنی بھڑک اٹھی ہوگی جس کو فوری اشتعال کہتے ہیں۔ اتنی لمبی ازدواجی زندگی کے بعد خامند نے اس کو دھتکار دیا اور اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ لیکن میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ پہلی بیوی اتنے ہی زیادہ غصے میں آ گئی تھی تو اس نے 1 سال انتظار کیوں کیا؟ پھر یہ بات بھی دماغ میں آ گئی کہ پہلی بیوی نے اگر قتل کروانا ہی تھا تو نئی بیوی کو کرواتی۔ نئی بیوی کی طرف سے پہلی بیوی کو اس نقصان کا خطرہ تھا کہ اس کی اولاد ہوگی تو وہ جائیداد کا حصہ دار بنے گی، جبکہ پہلی بیوی کا اپنا بیٹا جوان ہو گیا تھا، وہ تو قدرتی طور پر چاہتی ہوگی کہ ساری جائیداد کا وارث اس کا بیٹا بنے۔